अस्सलामुअलैकुम माई सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैंने आपके साथ जो है वो दो बड़ी अहम ख़बरें शेयर करनी है। बजाय इसके कि मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँ कि मैं पूरा रन डाउन किया तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। शुरू करते हैं पहली ख़बर से। अच्छा जी, अब आपके सामने जो चीज़ें रखने जा रही हूँ बड़ी ख़तरनाक हैं और आज का व्लॉग जो है ना वो पूरा का पूरा आपने देखना है। बाय द वे आज आप मुझे विश भी कर दें क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जनाब। ये आर्य शहज़ाद हैं जी, और इन्होंने और एक और शख्स हैं, इन्होंने ट्विटर के ऊपर ना एक आग लगाई हुई है। ये इस तरह के ख़तरनाक इंकशाफात कर रहे हैं कि वो ख़बरें हमारे पास भी होती हैं और यकीन करें कि उससे एक नेक्स्ट लेवल की ख़बरें भी मेरे पास होती हैं। लेकिन जब तक मैं आपको किसी का रेफरेंस नहीं दे देती ना कि उसने ये बात की है, उसने ये बात की है, तब तक वो ख़बर मैं अपने ऊपर लेकर शेयर ही नहीं करती, क्योंकि आजकल आपको पता है हालात किस तरह के हैं, कोई पता नहीं है जनाब कब क्या कहाँ कैसे हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखें। अब ये आर्य शहज़ाद जो हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने थोड़ी लैंग्वेज बड़ी हार्श इस्तेमाल की है, इसलिए प्लीज़ डोंट माइंड, मतलब कर भी सकते हैं मनु की कहते हैं जी 6 यूथीय जजों के क्रेडेंशियल्स। अब वो बकौल इनके कि जो 6 जजेस हैं उनका क्या क्या कच्चा चट्ठा अब तक सामने आ चुका है। वो कहते हैं कि 6 में से एक जज की डिग्री जो है वो जाली निकली। वो कौन से जज हैं वो आप खुद देख लीजिएगा कि वो कौन से जज हैं। दूसरे जज के पास वो कहते हैं कि अमेरिका का वर्क परमिट है, जो कि टोटली पाकिस्तान के अंदर इल्लीगल तरीका है। तीसरा वो कहते हैं कि तीसरे जज का सगा भांजा एक लड़की को उसी जज के फार्म हाउस पर रेप केस में ज़मानत पर 2 दीगर शरीक मुजरिम जो है वो जेल में। फिर वो आगे कहते हैं, और उससे जो अगला जज है चौथा, वो कहते हैं कि उस जज के सगे बेटे ने एक लड़की को शादी का झांसा देकर इज्जत से महरूम किया और एजेंसियों ने मामले को दबाया। देखो किस दिन वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और फिर उन्होंने कहा एक और जज जो कि प्लॉटों की हेर फेर में मुलव्वस है। और नीचे लिखते हैं, यानी ये टोटल उन्होंने 5 जजेस का कच्चा चट्ठा लिखा है। नाम उन्होंने किसी का भी नहीं लिखा, क्योंकि वो आपको भी पता है किस किस ने क्या क्या कब कब कहाँ कहाँ किया है। आगे वो कहते हैं, लुच्चे लफंगे तलंगे पांचों शरई ऐब रखने वाले चले थे मसीहाई करने। अच्छा, अक्सर आपने देखा होगा कि जो दूसरों के कैरेक्टर पे या दूसरों के बारे में ज़्यादा गलत बातें कर रहा होता है या जो ज़्यादा दीनी बातें कर रहा होता है, वो ज़्यादातर उस चीज़ के अंदर वो खुद मुलव्वस होता है। मोस्टली, हर कोई नहीं लेकिन मोस्टली ऐसा आपने देखा होगा। इसके अलावा ये जो आर्य शहज़ाद हैं, इनके अलावा एक और साहब हैं जी, आजकल ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा वो ख़बरें फैला रहे हैं। इनका नाम है जी अम्मार सोलंकी। आजकल इन्होंने अम्मार सोलंकी लीक्स के नाम से काम करना शुरू किया हुआ है। हालांकि ये लीक्स इनकी नहीं है, लेकिन चलो अच्छी बात है कि वो एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसके बारे में सैयद अदनान बादशाह जो हैं वो ट्वीट करके कहते हैं कि सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार अम्मार सोलंकी साहब ने ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी। सैयद अदनान बादशाह लिखते हैं कि जस्टिस डैश जहांगीरी, मैं नाम नहीं लेती भाई, की डिग्री FIA की रिपोर्ट में भी जाली करार, यानी जज साहब कुछ दिनों के मेहमान हैं। सवाल ये बनता है कि अगर वाकई ऐसा है और अगर ऐसा हुआ तो क्या इस जज के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई होगी? क्वेश्चन मार्क। आगे कहते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर डिग्री पर जज बनकर बैठा है और आवाम के फ़ैसले करना भी कानूनी जुर्म है। अच्छा, अगर तो जज साहब जो हैं उनकी डिग्री वाकई 100% जाली है और उनकी यूनिवर्सिटी ने इस चीज़ की तस्दीक भी कर दी है, तो फिर तो उनको सज़ा बनती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप ये देखें कि अगर कोई बड़ा सर्जन है और अगर कोई एक दूसरा शख्स जो अताई डॉक्टर हो या जिसने कभी डॉक्टर को देखा हो या उसके साथ एज हेल्पर काम किया हो या उस हॉस्पिटल का कोई PN हो, और वो कहे कि जनाब मैं आज से ऑपरेशंस करना शुरू कर दूंगा, और बाद में जब उसे पूछा जाए कि क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आपके पास डिग्री है, तो वो ये कहकर टाल दे कि जी मैंने तो 25 साल सर्जन साहब को देखा है कि वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, मैंने भी सीख लिया। तो क्या आप उस अताई डॉक्टर को मुआफ़ी के काबिल समझेंगे या आप मुतालबा करेंगे कि नहीं उसको सज़ा होनी चाहिए? अब अनफॉर्चुनेटली जितने भी यूथी हजरात हैं वो उन जज साहब की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उसका इल्ज़ाम भी वो एज़ यूजुअल इदारों के ऊपर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इदारों ने ये सब कुछ किया है। तो उनको शर्म से डूब मरना चाहिए जो हर बात में इदारों को बीच में ले आते हैं। क्या इदारों ने कहा था कि आप पढ़ाई ना करें और आप जो है वो एक जाली डिग्री बनाएं? खान साहब,
آپ کا ویژن کہاں گیا؟ خان صاحب آپ تو کہا کرتے تھے کہ میں کرپشن کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، جو بھی کوئی ہمارے بیچ میں بھی کرپٹ ہوگا ہم اس کا احتساب کریں گے۔ ابھی آپ کے وہ خورشید صاحب جو ہیں ان کی بھی جعلی ڈگری نکلی، وہ جو آپ کے گلگت بلتستان کے استور کے علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور اس جگہ پر بھی میں گئی ہوں جس گاؤں سے ان کا تعلق ہے۔ تو اگر ان کی ڈگری جعلی ہے اور آپ نے ان کو پورے گلگت بلتستان کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے، اور اگر ان کی جعلی ڈگری کی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا ہے، تو اس کے اوپر پھر احتجاج کرنا اور اداروں کے اوپر ہرزہ سرائی کرنا، کیا آپ کو یہ صحیح لگتا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ تو چلیے جناب، اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف۔ اصل مدعا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سے یہ بات چل رہی ہے کہ عمران خان نے آکسفورڈ کا چانسلر بننا ہے، تب سے ڈیلی میل نے بھی ان کے بارے میں لکھا۔ ابھی ایک گارجین ایک وہاں کا اخبار ہے جو کہ اس سے بھی زیادہ اوتھینٹک اخبار مانا جاتا ہے۔ یہ وہی تمام اخبارات ہیں جو عمران خان کو کبھی کسی وقت میں گلوریفائی کیا کرتے تھے۔ یہ وہی اخبارات ہیں جن کے بارے میں اہل یوتھ جو ہیں مثال دے دے کر اتراتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ عمران خان کا تعلق جو ہے وہ آکسفورڈ سے ہے، یہ دوسرے تو جاہل ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ آکسفورڈ سے صرف عمران خان پڑھے لکھے نہیں ہیں، بلکہ آکسفورڈ سے تو بے نظیر بھٹو بھی پڑھی تھیں، بلکہ آکسفورڈ سے تو بلاول بھی پڑھے ہیں۔ آپ نے کتنی بار دیکھا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں۔ اب مزیدار بات آپ یہ دیکھیں کہ اب وہی آکسفورڈ عمران خان صاحب کے اوپر لان تان کر رہا ہے، وہی ڈیلی میل، وہی گارجین جس کی آپ مثالیں دیا کرتے تھے، اور ان کے دفاع میں کون سامنے آ رہا ہے؟ وہ آ رہے ہیں جی آپ کے سب سے پیارے راج دلارے حامد میر صاحب۔ اب حامد میر کو پتا تھا کہ جو گارجین اخبار ہے انہوں نے بھی عمران خان کے اوپر بڑے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے جو آکسفورڈ ہے ان کو کہا ہے کہ بھئی ایک ایسا شخص جو طالبان کی حمایت کرتا رہا، جو شدت پسندی کو پسند کرتا رہا، ایک ایسا شخص جو ٹیریان کا باپ رہا، اور وہ ایک اللیجٹیمیٹ اس کی بیٹی ہے جو ابھی بھی جمائمہ کے پاس رہ رہی ہے، ایک ایسا شخص جس نے 3rd ڈویژن کے اندر جو ہے یہ سب کچھ پاس کیا، جس کو آپ نے کرکٹ کے بلبوتے پہ جو ہے وہ ایڈمیشن دیا، اور خاص طور پہ ایک ٹریڈیشن ہے آکسفورڈ کا کہ جب کوئی آکسفورڈ کا چانسلر منتخب ہوتا ہے تو وہ 10 سے 15 سال جو ہے وہ اس کا چانسلر رہتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جو سزا ہوئی ہے وہی 10 سے 15 سال کی ہوئی ہے، تو کیا ایسے شخص کو آپ اپنے چانسلر کے طور پہ قبول کریں گے کہ جو جیل کے اندر بیٹھ کے آپ کے جسے آپ کی یونیورسٹی کو چلائے گا؟ تو یہ بڑے سنگین قسم کے معاملات تھے۔ اب اس کے بیچ میں سے یوتھیے جو تھے، اہل یوتھ جو تھے، وہ بڑے پریشان تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیسے اب عمران خان کو ڈیفینڈ کریں، کیونکہ جن کی مثالیں ہم دیتے رہے ہیں وہی عمران خان کو ذلیل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہ ذلیل کر رہے ہیں اور خان صاحب ہو رہے ہیں۔ تو ان کو بیچ میں سے ایک پوائنٹ ملا، اور وہ پوائنٹ دینے والے کون تھے؟ حامد میر صاحب۔ شرلی چھوڑنا، جھوٹ بولنا، یہ تو ان کا ویسے ہی وتیرہ ہے۔ اب حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، ذرا سنیے گا۔ لکھتے ہیں کہ گارجین میں عمران خان کے خلاف شائع ہونے والے کالم میں پہلا اعتراض یہ اٹھایا گیا ہے کہ خان نے سلمان رشدی کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے کر اس کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ باقی اعتراضات ضرور رپورٹ کریں، اس اعتراض کو بھی کسی ہیڈ لائن میں شامل کر لیں۔ اب جھوٹ بولا ہے انہوں نے 2 جگہ پہ۔ پہلا جھوٹ انہوں نے یہ بولا ہے جس کو اس وقت پی ٹی آئی کے تمام اکاؤنٹس پھیلا رہے ہیں۔ پہلا جھوٹ انہوں نے یہ بولا ہے کہ خان صاحب وہ شخص تھے جنہوں نے سلمان رشدی جو کہ گستاخ رسول تھا، جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پوری ایک کتاب لکھی تھی، اس نے قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑایا تھا، وہ ایک ملعون گندا غلیظ شخص جو تھا، جو مذہب کے خلاف تھا، اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بھی اس کو کیونکہ برائی کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ خان صاحب اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ان کے اوپر یہ اعتراض لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو برا کیوں سمجھتے تھے، اس لیے ان کو چانسلر نہیں بنایا جا رہا۔ اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا، اسے کہتے ہیں جھوٹ اور فیک خبروں کو پھیلانا۔ اب میں آپ کے سامنے بجائے اس کے کہ سوشل میڈیا کا کوئی لنک شیئر کروں، میں آپ کے ساتھ انتہائی اوتھینٹسٹی کے ساتھ اس وقت ایک مین سٹریم میڈیا چینل کی خبر شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس میں کہ آپ خود سنیں گے کہ جب سلمان رشدی کے اوپر حملہ ہوا تھا، جس نے کہ توہین مذہب کیا تھا، اسی سلمان رشدی کے اوپر حملہ ہونے کی مذمت سب سے پہلے خان صاحب نے کی تھی، اور خان صاحب نے سلمان رشدی کی سپورٹ کی تھی، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ہیو اے لک۔ عمران خان نے شاطم رسول سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کر دی۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق عمران خان نے سلمان رشدی پر حملے کو بھیانک، افسوسناک اور بلا جواز قرار دے دیا۔ عمران خان نے شاطم رسول سلمان رشدی کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس پر اسلامی دنیا میں غم و غصہ بھی اس حملے کا جواز نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے شاطم رسول سلمان رشدی پر حملے کی مذمت کر دی ہے۔ جی، آپ نے خبر
خبر سنی تو اس کے بعد آپ حامد میر کو کیا کہیں گے یہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑا. میرا کام تھا آپ کو سچی خبر دینا. یقین کریں لٹرلی جب میں نے حامد میر کا یہ ٹویٹ پڑھا تو مجھے بھی بڑا دکھ ہوا کہ خان صاحب نے اگر سلمان رشدی کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں تو ایک طرف تو میرا دماغ گھوم گیا کہ خان صاحب قادیانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, خان صاحب احمدیوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ جو ایک صحافی تھا جو اکثر آپ کو کموڈز کے اوپر بیٹھ کر طرح طرح کے پروگرامز کرتا دکھائی دیتا تھا, وجاہت ایس خان, وہ اس نے تھوڑے دن پہلے خود ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ کے اندر اس نے ریویل کیا ہے کہ وہ قادیانی ہے, اور عمران خان کی کابینہ میں آدھے سے زیادہ لوگ جو تھے وہ قادیانی تھے. قادیانیوں کے پاس جا کر یہ لوگ ووٹس مانگتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے رائٹس کا دفاع کریں گے. کیا آپ لوگوں کو یہ سب کچھ پتہ تھا؟ نہیں پتہ تھا. اگر نہیں پتہ تھا تو میں نے بتا دیا ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ ایسے انسان کی حمایت کر رہا ہے ایک ایسا جھوٹا شخص, اس کے لیے ٹویٹ کر رہا ہے کہ دیکھو جی اس کو اس لیے چانسلر نہیں بنایا جا رہا. یہ ہے جی اس کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ لوگ اپنی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, اپنی ریاست کے خلاف, اور آپ جو گستاخ مذہب ہے اس کو بیچ میں لا کے اس کو چانسلر نہ بنانے کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں. پھر بات صرف یہیں تک نہیں رکتی. میں نے آپ کو مین اسٹریم میڈیا کی خبر تو سنا دی ہے, ساتھ میں آپ کو یہ اخبار کا ایک تراشا بھی نظر آ رہا ہوگا جس میں صاف طور پہ ہیڈ لائن ہے کہ رشدی پر حملہ قابل مذمت بلا جواز. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ عمران خان نے کہا تھا. یہ اخبارات کی ہیڈ لائن بنا تھا. شرم سے ڈوب مرے حامد میر صاحب, آپ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ آئے روز الزام لگا دیتے ہیں نا ریاست کے اوپر کہ ریاست اٹھا کے لے جاتی ہے, ریاست نے فلانے ڈاکٹر کو غائب کر لیا, ریاست نے فلانے ڈاکٹر کو غائب کر لیا. مجھے بتائیں اس وقت پاکستان میں دو بڑے شیطان ہیں جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں. شیطان اسی کو کہتے ہیں نا جو شیطان کے بارے میں جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اسے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے تو شیطان نے بھڑکایا تھا. تو دو اس وقت صحافی جو شیطان ہے نا ان میں سے ایک ہے عمران ریاض خان, دوسرا ہے حامد میر. تو اگر ادارے ہر ایک کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور بقول عمران خان کے کہ ان کے نازک اعضاء پہ تشدد بھی کرتے ہیں تو ان دونوں کو کیوں نہیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے, کیونکہ یہ تو ڈیلی بیسس پہ اتنا گندا غلیظ مواد جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ذہنوں کو بھی جو ہے وہ پلیوٹ کر رہے ہیں. ایک اور ثبوت آپ کو دیتی ہوں, کیونکہ کہتے ہیں نا یہ فلک جاوید خان اور یہ پتہ نہیں کون کون اور عمران ریاض خان یہ سب ٹویٹس کر رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک طرف پاکستان کے اندر یہودی ایجنٹ کہا جاتا ہے, بلکہ اور وہاں پر آکسفورڈ کے اندر تو خان کو کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ مسلمانوں کا حامی ہے, اس نے سلمان رشدی کی مخالفت کی تھی تو اس لیے جو ہے ہم اس کو چانسلر نہیں بناتے. کیا شرم سے, مطلب اب میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتی ہوں. یہ شخص دیکھیں جس کے ساتھ خان صاحب جو ہیں وہ ریڈ ٹائی والا ایک شخص کھڑا ہے, تصویر کھنچوا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے یہ شخص کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو خود ایک یہودی ہے, عمران خان کا دوست ہے, عمران خان کی پارٹی کا حامی ہے. اور آپ اس کی وہ تصویر دیکھیں جہاں پر یہ اسرائیل کی کھل کر حمایت کا اعلان کرتا ہے, اور جب سے غزہ کے اندر آپریشن ہو رہا ہے اور جب سے جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ لگاتار غزہ کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے. آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ خان صاحب کتنا سلمان رشدی کے خلاف بول سکتے ہیں. بہرحال میرا کام تھا آپ کو ثبوت دینا, میں نے آپ کو ثبوت دے دیے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں یوتھیے بھی ایسے ایسے ملے ہیں کہ وہ جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں کہ وہ اس جھوٹ کے اندر نا کہتے ہیں نا کہ چلو 30-70% کر لو کہ 70% اگر آپ نے جھوٹ بولے تو 30% تو اس میں سچ ہو. ان یوتھیوں کے اندر ایک بڑا خاص قسم کا یوتھیا ہے, اس کا نام ہے جی امیر عباس. اب یہ جو یوتھیا ہے امیر عباس یہ کیا لکھتا ہے ذرا سنیے گا. لکھتا ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض کی گرفتاری اور ان کے انکشافات پر بات کرنے پر میڈیا پر غیر اعلانیہ پابندی نافذ. یہ کیسا نظام ہے, کیسا جبر ہے کہ ریاست کی پروپیگنڈا مشینری کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف تو دل کھول کر یک طرفہ پروپیگنڈے کی اجازت ہے, لیکن ڈاکٹر ریاض پر بات کرنا جرم ہے. یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دستور زبان بندی یہ شخص کی کیا کرتوت رہی ہے, یہ کتنی کالی کرتوتوں والا شخص ہے. اس شخص نے نا چینل کے اوپر بیٹھ کر اپنے پروگرام میں انوائٹ کر لیا رانا ثناء اللہ کو. اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا پالا کس سے پڑ رہا ہے. اس نے چینل پہ بیٹھ کے بکواس کرنا شروع کر دی اور سامنے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے خاموشی سے وہ سنتے رہے. بکواس اس نے یہ کی کہ اس نے بولا کہ جناب ہمارے جو پروجیکٹس بنتے ہیں وہ اتنے کرپٹ ہوتے ہیں, اتنے کرپشن سے بھرے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جہاز یا پتہ نہیں کون سی چھت جو ہے وہ لیک کر رہی تھی, اور پھر چائنیز نے کہا کہ ہمارا اگر کوئی بندہ اس طرح کی کرپشن کرے تو ہم اس کو گولی مار دیتے ہیں, کیونکہ جب ہم نے اس کو گولی ماری تھی تو اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر کرپشن نہیں ہوئی, جبکہ پاکستان تو پورا کرپٹ ہے. یہ پوری کہانی جب اس نے رانا ثناء اللہ کے سامنے
بیان کی تو رانا ثناءاللہ نے اس کی وہ مٹی پلید کی. رانا ثناءاللہ نے سے کہا کہ وہ چھت جو ٹپکی تھی وہ بتاؤ کون سی تھی, وہ شخص جس نے مارا تھا وہ بتاؤ کون تھا. اس کے بعد یہ شخص لگاتار بحث کرتا رہا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کی طرف اس نے بات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. رانا ثناءاللہ نے اسے چھوڑا نہیں, انہوں نے کہا نہیں مجھے اس بات کا جواب دو, اور اس کے بعد ڈھیٹ ہو کے اس نے اپنے منہ سے کہا کہ ہاں میں جھوٹا ہوں. ہیو اے لک. اور میں ہوں آپ کے ساتھ امیر عباس. ایک دفعہ پاکستان کی ایک عمارت جو کہ چین کے تعاون سے تعمیر کی گئی, اس عمارت کا افتتاح ہونا تھا. چونکہ وہ عمارت چین کے تعاون سے تعمیر کی گئی تو اس کی افتتاحی تقریب میں چینی انجینئرز اور چینی ماہرین کے ایک وفد کو بھی مدعو کیا گیا. چینی انجینئرز کا وفد پاکستانی بیوروکریٹس اور پاکستانی انجینئرز کے وفد کے ہمراہ اس نئی تعمیر شدہ عمارت کا دورہ کر رہا تھا. اچانک چینی وفد ایک جگہ پر ٹھہر گیا. جب سامنے دیکھا تو عمارت کے اس حصے کی چھت سے پانی ٹپک رہا تھا. چینی انجینئرز نے پاکستانی بیوروکریٹ سے سوال کیا کہ آج تو اس عمارت کا پہلا دن ہے اور آج اس عمارت کی افتتاحی تقریب ہے, آج ہی اس کی چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا ہے. جس کے جواب میں پاکستانی بیوروکریٹ نے اپنے روایتی رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے, یعنی وہ روایتی رویہ جس میں ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے, ہم سچ کو چھپاتے ہیں اور ہم ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اپنے اسی رویے کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی بیوروکریٹ نے چینی انجینئر کو عیاری کے ساتھ جواب دیا کہ اس چھت میں کہیں سوراخ نہیں ہے, بلکہ ہم نے خود چھت پر پانی ڈالا یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں چھت سے پانی لیک تو نہیں ہو رہا. جس کے جواب میں چینی انجینئر نے ایک تاریخی جملہ بولا. اس نے کہا کہ چین کے اندر بھی ایک عمارت تعمیر ہوئی تھی اور اس عمارت کی تعمیر کے پہلے ہی دن اس عمارت کی چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا. ہم نے اس عمارت کے انجینئر کو گولی مار دی تھی. اس کے بعد سے آج تک چین کی کسی بھی عمارت کی چھت سے پانی ٹپکنے کی جرت نہیں ہو سکی. یہ آپ نے جو مثال دی ہے کہ جی وہ ایک بلڈنگ تھی, یعنی کیسی کیسی کہانیاں گھڑتے ہیں آپ لوگ, یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نکمی قوم ہے, یہ غلط لوگ ہیں. قوم نکمی نہیں ہے رانا صاحب, قوم نکمی نہیں ہے, نہیں ہم سن لے نا میری بات سن لے. اب میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے, اب آپ اتنا نہ گھبرائے, آپ میری بات سنیں. وہ جو آپ نے بلڈنگ کا نام لیا کہ جو ایک بلڈنگ بنی اس کا افتتاح ہوا, اس سے پانی ٹپکنے لگا, کون سی بلڈنگ تھی بتائے مجھے, کہاں پہ واقع ہے وہ؟ اور وہ جو آپ کو چائنیز نے جو مثال دی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری بلڈنگ سے بھی پانی ٹپکا تھا تو ہم نے اس انجینئر کو گولی مار دی تھی, وہ کس انجینئر کو گولی ماری تھی؟ اس واقعے کی اتھینٹسٹی کا مجھے بتائے کہ کیا آپ کے پاس پروف ہے. اور آپ ایک سنی سنائی بات کو, ایک جھوٹ بات کو جو ہے وہ کر کے اور آپ اپنی قوم کے متعلق یہ ثابت کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ کو اس بات پر غصہ ہے کہ میں نے ماڈل ٹاؤن کی بات کی ہے, میں نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سرگودا کی بات کی ہے. میں نے بات نہیں کی آپ سے, جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ بات کرے میرے ساتھ. آپ کی طرف ماڈل ٹاؤن میں جا گھسے ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ بلڈنگ کون سی ہے, مجھے بتائیں آپ. تو آپ نے سن لیا. میں ایک حدیث بھی پڑھ رہی تھی اور قرآن پاک میں ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ صاف طور پہ کہتے ہیں کہ جب فساد کرنے والے, دنیا میں فساد برپا کرنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے, ان کو وارن کیا جاتا ہے کہ یہ مت کرو, زمین پر فساد مت پھیلاؤ, تو وہ بات ماننے کے بجائے آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہتری کرنے والے ہیں, ہم تو سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب ایگزیکٹ ورڈ میں نہیں بول رہی لیکن اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. جی ہاں, ایگزیکٹ ورڈ ہے, ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں. تو یہ ہیں وہ لوگ جو زمین پہ فساد مچاتے ہیں. ایسے لوگوں کا جہنم جو ہے نا وہ ٹھکانہ ہوگا. دنیا میں وقتی طور پہ اپنے مزے کے لیے, دنیا میں وقتی طور پہ پیسے کے لیے, ڈالرز کے لیے, بکنے کے لیے یہ سب لوگ تیار رہتے ہیں, لیکن ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ تھا آج کا ولاگ. باریہ جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ کیا یہ خبریں جو میں نے آپ کو ان کے پروفز بھی ساتھ دکھائے ہیں, کیا پہلے آپ کو یہ چیزیں پتہ تھیں؟ اور اگر نہیں پتہ تھی تو کیا آپ بھی کنفیوز تھے کہ ہاں بھائی خان کے ساتھ کہیں زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ جو کچھ بھی آپ اس پورے معاملے کے اوپر سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.